जियो टीवी के शो कम्युनिटी डिबेट टोरंटो में आप सबको खुश आमदेद। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। मेरी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के शो में हम ईद से मुतल्लिक तैयारियां और चांद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे पहले सेगमेंट में ईद के चांद के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मस्जिद अक्सा के इमाम अब्दुल कादिर साहब और मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर मुअज़्ज़म अलवी साहब। आप दोनों शुरकाए गुफ्तगू को हमारी तरफ से खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चांद एक बहुत अहम इशू है। रोज़े देखने से ईद तक का सफ़र। रोज़े देखने पे भी हम जब चांद देखना चाहते हैं, जो कि एक सुन्नत नबवी है, तो उस पे कंसेंसस क्यों नहीं हो सकता? तो ये सुन्नत नबी के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हदीस मुबारक वाज़ेह तौर पर है कि जब आप चाँद देखें तो रोज़ा स्टार्ट करें, रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट करें और 29वें चाँद को फिर शब को चाँद देखने की कोशिश करें। अगर आपको चाँद नज़र नहीं आता, मतला अबर आलूद है, तो आप उसको काउंटिंग पूरी कर लें, 30 कर लें, उसके बाद ईद कर लें। अब इत्तेफाक से यहाँ पर ऐसा होता है कि क्योंकि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, बल्कि कंट्री के सारी दुनिया में देखा जाए तो ज़्यादातर 2 ईदें ही मनाई जाती हैं। इसमें लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। कोई वैसे ये कहता है कि हम उसे लोगों की आसानी के लिए या लोगों को यूनाइट करने के लिए हम इसको साथ में कर लें। कुछ लोग जो है वो सऊदी अरब का जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग अपनी चाँद की कैलकुलेशन है 201 उसको, और जो बिल्कुल ही हदीस मुबारक पर अमल करना चाहते हैं, उस हदीस के थ्रू ही जाना चाहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया, तो ये हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ तो ये भी है कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो लोकल टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं, और अगर हम कैलेंडर के हिसाब से जाएं तो वो फिक्स डेट्स हैं, और अगर हम मकामी हिसाब से जाएं तो वो फिर टाइम जोन के उसमें आता है। तो मुअज़्ज़म साहब, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस सिलसिले में? देखें जी, इस्लाम को हम इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो क्रेडल टू ग्रेव रिलीजन, इस्लाम मुकम्मल दीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद ये पैगाम दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारा इस बात पे ईमान है। तो अगर उस पैराए से देखा जाए तो पहले भी सही था, लागू था इस्लाम, उसी तरह आज भी और हमारे बाद भी आने वाली नस्लों तक, क़यामत तक के कायम में रहेगा। अब दुनिया एक जगह पे नहीं ठहरी, वक्त एक जगह पे नहीं ठहरता, तो इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें। तो जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि आज से कुछ अरसा पहले, बहुत दूर की बात नहीं, कि तस्वीर खिंचाने पे मुख्तलिफ उलमा के फतवे थे। अब हम आपके सामने टीवी पे खुद बैठे हैं, ये भी तस्वीर की एक शक्ल है। इसीलिए तो ये सवाल है कि क्या कोई मुत्तफ़क़ा लाया अमर मुमकिन नहीं है? क्या हम कोई इस पे मुत्तफ़क़ा कोई बात नहीं निकाल सकते? मेरा ये देखें जी, अब मैं ये समझता हूँ कि हर किसी को अपनी राय रखने का हक़ है। हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, फ्रीडम ऑफ बिलीफ कहते हैं, हमारे चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम के अंदर ये है। ये चार्टर तो हमारा अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ, ला इकराह फिद्दीन, कि कोई कंपल्शन, देयर शैल बी नो कंपल्शन इन मैटर्स ऑफ फेथ। तो लेकिन ये दूसरों की राय का एहतराम करते हुए हम इख्तलाफ कर सकते हैं। यहाँ पर बस 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जहाँ पर आपने आसानी की बात की, ला इकराह फिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई शक नहीं है, कुरान मुबारक की आयत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चीज़ें हमारे हक़ में ना, हमें मुश्किलात में हम डालती हों, उसको हम आसानी के लिए चेंज कर दें। जैसे आपने अभी तस्वीर की मिसाल दी, मैं तो कहता हूँ तस्वीर से पहले जाएँ तो प्रिंटिंग प्रेस भी हमारे लिए हराम था, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हालात के हिसाब से जब नई रिसर्च सामने आती है, जब नए मामला सामने आते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हो, तो इसी तरह ये हमारे। मैं यहाँ इंटरप्ट आपको करना चाहूँगी यहाँ पे। तो फिर देखिए, इसीलिए तो हम तो चांद पे पहुँच गए हैं ना इस वक्त। तो हमारे लिए चांद का मसला तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक दौर 21वीं सदी में जहाँ हम बैठे हैं, हम बड़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। और तो उसके बारे में उससे मैं पहले अपनी जो पहली वाली बात ख़त्म कर दूं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो शराब को डायरेक्ट हराम नहीं कर दिया, वक्तन फ़वक्तन लोगों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए पहले शराब के नुकसानात बताए गए,
پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ اس کے مختلف آیات آتی گئی، اس کو پھر آخر میں حرام آتی گئی۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی آ کے بے شک آ گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، ہم اتنے بیکورڈ بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اتنا نہ ہو کہ ہم اپنی آسانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین میں ترمیمات کرتے جائیں۔ نان مسلمس کے آگے پہلے کیا ہوا، جتنے بھی بائبلز آئیں یا دوسرے جو فرقے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے اس میں ترمیمات کی، حذف کر دی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر یہاں میں انٹرپٹ آپ کی بات کر رہی ہوں، ہمارا اسلام میں تو کانسیپٹ اجتہاد کا ہے، جی جی اور اجتہاد کا جو مظہم صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ دونوں کا اس بارے میں بہت علم ہے یقیناً، تو آپ تھوڑا سا شیئر کیجئے کہ اجتہاد کا کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ وہ چیزیں جو پہلے انسان ایوولوشن کے تحت چل رہا ہے، بہت سی چیزوں میں ہم نے ترقی کر لی ہے، وہ سہولیات جو پہلے نہیں تھی اس کو مد نظر رکھ کے ہم ایوالو کرتے ہیں، تو دراصل اجتہاد اسی کی ایک قسم ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے ویسے میری منہ کی بات جو ہے وہ چھین لی، ایگزیکٹلی میں یہ کہنے والا تھا کہ ہماری امت کے اوپر جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ اجتہاد کی رعایت آپ کو یہود میں نہیں ملے گی اور آپ کو نصارہ میں بھی نہیں ملے گی، یہ صرف اور صرف اس مسلمانوں کے اوپر اللہ کی خاص رعایت کہ کیونکہ اس دین کو ورسٹائل دین بنانا تھا، آخری وقت تک کے لیے بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی کہ تا وقتے کے بیسک ٹینٹس کو ہم اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہ کریں، تو وقت کے مطابقت کے ساتھ علماء جو کنسنسس ہو اس کو امت کی آسانی کے لیے آپ پیدا کر دیں۔ تو امام صاحب آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارا ابھی تک کیوں اس پہ اجتہاد نہیں ہو سکا؟ اجتہاد اس میں یہ ہوئی، یہ جو جس شکل میں آپ آج کل ہم لوگ جو گزر رہے ہیں وہ اجتہاد ہی کی شکل ہے۔ آپ دیکھیں مختلف مفتیان کرام پہلے صرف اپنے ہی شہر میں جب چاند دیکھا جاتا تھا اسی کو فالو کرتے تھے۔ اب میں جس کمیٹی کو فالو کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت کی کمیٹی، رویت ہلال آف نارتھ امریکہ، اب ان کے حساب سے مطلع انہوں نے نارتھ امریکہ کا پورا شامل کر دیا، اس میں ساؤتھ امریکہ کے کچھ شامل ہے۔ تو یہ اجتہادی کی شکل ہے کہ وہ جیسے جیسے ریسرچ سامنے آتی جا رہی ہے اس کو شامل کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم پیچھے بیکورڈ نہیں رہ سکتے۔ لیکن جہاں تک چاند کا تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی واضح حدیث ہے، اور اس بارے میں تو کہنا کہ لوگوں نے سعودیہ میں عید کر لی یا پاکستان میں عید کر لی، آج کل ایک بڑا ایشو چل رہا ہے وہ گلوبل مون سائٹنگ کا، دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر چاند نظر آ جائے تو ہم عید کر لینی چاہیے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، اگر اس میں مفتیان کرام مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں کوئی ریسرچ ہوتی ہے اور کل وہ بات سامنے آ جاتی ہے تو الحمدللہ وی آر گوئنگ ٹو فالو دس ون، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو بچے بہت امبیرس فیل کرتے ہیں، یہ بڑی مذاق کی بات بن جاتی ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کہ جی ان کی تو تہوار ہی نہیں ختم ہوتے، ان کی تو تہوار ایک ہی تہوار مختلف، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، آئی تھنک اس میں ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، ٹینرز پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ وہ چاند کی جو کمیونیکیشن ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی، تو حدیث مبارک ہے، یہ غالباً مسلم صحیح شریف کی ہے کہ جو قریب کہ ان کی والدہ نے وہاں یمن بھیجا، سیریا بھیجا، وہاں پر دیکھا تو وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ لیا تھا، جو حضرت امیر معاویہ نے چاند دیکھا تھا، کئی اور لوگوں نے شہادت دی تھی، رمضان انہوں نے شروع کر دیا جمعے کے دن۔ پھر جب وہ واپس مدینہ پہنچے تو حضرت عباس نے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو وہاں چاند فرائیڈے دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے یہاں سیٹرڈے کو دیکھا۔ تب اب حضرت عباس نے کہا کہ انہوں نے کہا تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ حضرت امیر معاویہ نے چاند دیکھ لیا، انہوں نے شہادت دی تھی؟ بولا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات نہیں سکھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی دو عیدیں دو مختلف ایریا میں ہوتی تھی، اور کبھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے مدینہ شریف میں رہ کر عید اس لیے منائی ہو کہ مکہ میں چاند نظر آ گیا۔ نہیں، لیکن یہ تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن ایک ہی جگہ پہ، خاص طور پہ ٹورانٹو میں، انٹیریو میں ہم جب رہتے ہیں، ہماری بہت زیادہ کمیونٹی ہے یہاں پہ، تو یہاں یہ بہت مسئلہ ہے، یہاں تو ایک ہی جگہ پہ 3 ڈفرنٹ دن یا 4 ڈفرنٹ دن چاند نظر آنا بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ زمین میں سائنٹیفکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ چاند نظر نہیں آتا، اس میں انٹرپریٹیشن غلط ہے۔ اب دیکھیں اس آنے والا چاند جو ہے وہ جمعے کی رات کو، 29ویں شب کی رات کو، رات کے 10:30 بجے بورن ہو جائے گا۔ اب جب کچھ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ بورن ہو گیا تو اس کو 10 گھنٹے بعد نظر آ جانا چاہیے،
تو انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھ کے سنڈے کی عید کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب تک آنکھ کو اپنی نیکڈ آئی سے نہ دیکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ اگر سیٹرڈے کو مطلع براول ادرا ہو، چاند نظر آ گیا، ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور حصے میں نظر آ جائے، اس لیے تو گلوبل وہ مون سائٹنگ ہے. لیکن اگر چاند نظر نہیں آیا سیٹرڈے کو لوکلی طور پر، ظاہر ہے ہم سنڈے کو عید رکھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پہ بڑی ساری دیگر کمیونٹیز ہیں، ہمیں یہ بہت سہولت ہے کہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے کرسمس ہے وہ ہر سال دسمبر میں 25 دسمبر کو ہوتی ہے، ہنوکا جو ہے وہ ہر سال ایک خاص، چائنیز ڈے ہے وہ ایک خاص اس میں ہوتا ہے، دیوالی لے لیجیے وہ خاص. تو ہم کیوں نہیں ایک وہ کر سکتے؟ ہم کیسے، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا پرابلم کا بات ہے. آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ دیکھیے ہم فالو کرتے ہیں لونر کیلنڈر. لونر کیلنڈر میں 29 ڈیز بھی ہیں اور 30 ڈیز بھی ہیں. ابھی تھوڑی دیر قبل بات ہی ہو رہی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، آسانی ہے. اب پچھلے 2-4 ہفتے پہلے کسی جگہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، یہی کوئی بھائی تھے، کہہ رہے تھے یار دن میں اتنی آسانیاں ہیں، اب رمضان کے سلسلے میں ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ونٹر میں آتی ہے، کبھی سمر میں آتی ہے. ہم یہ ہیپی ہالیڈیز جو دسمبر میں ہوتی ہے، ہم کیوں رمضان فکس نہیں کر لیتے کہ 1 دسمبر کو شروع ہو اور 31 دسمبر کو ختم ہو جائے؟ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس دن روزے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیاں بھی نہیں ہوتی، اور بچوں کو بھی آسانی ہو جائے گی، ان کو پتہ ہے کہ نا اس دن چھٹیاں لینی ہے، اس دن عید ہونی ہے. تو اگر ہم اس طرح آہستہ آہستہ اس طرح ایوالو ہوتے رہے تو پھر دن کو ہم نے اپنے حساب سے جو چاہے کھلونا بنا. لیکن چلیے یہ تو ایک اور اس کا یہ ہے، کسی بھائی نے مشورہ دیا تھا لیکن اگر دیکھیے آسانی تو پیدا کیجیے. اشتہاد کا مقصد تو یہی ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ نا ہنوکا ایک دن ہوتا ہے، کرسمس ایک دن ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو ایک فکس کر، اور اس بھائی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم کیوں نہ رمضان کو بھی فکس کر لیں، کبھی سپٹمبر میں، کبھی سمر میں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کس طرح. تو جب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں اس قدر اسٹرکٹلی ان تمام معاملات میں، تو کیا سنت صرف اسی پہ ختم ہو جاتی ہے؟ ہم باقی معاملات میں سنت کیوں نہیں لاگو کرتے؟ یہی تو کروں گا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عاقل پر فرض ہے. آپ کو اپنے روزمرہ کے مسائل جو ہیں اس کو سیکھنے چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے. اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں سب ساری باتیں، تو پھر آپ سنت کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں، اور اپنی لائف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کو فالو کمپلیٹلی آپ کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں رپورٹ. السلام علیکم. میں کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی بیٹھ کے ہمارے ساتھ وہی پاکستان کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو چاند ہے، خاص طور پر بالخصوص جو رمضان اور عید کے حوالے سے ہیں، عید جو ہے ہم یہاں پہ 2 سے 3 عیدیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے انتہائی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم سائنٹیفکلی چاند کی عمر تک ہم سیکنڈوں تک یہاں کی پتہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاند کو پراپر ٹائم پہ اناؤنس نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کے باعث یہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات کے نتیجے میں کچھ مسلمان عید روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. دیرینہ مسئلہ جو پاکستان کا اور ہم مسلمانوں کا 70 سال سے تھا کہ عید کا چاند، وہ آج بھی یہاں کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی بدرجہ تم موجود ہے، اور ہم یہاں پہ بھی 2 سے 3 عیدیں جو ہیں وہ مناتے ہیں. مسئلوں کے اندر پھنسے ہوئے یہ مسلمان آج بھی اس بات کے اوپر کنفیوز ہیں کہ عید کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ منایا جائے، ایران کے ساتھ، یا چاند کے ساتھ منایا، وہ سعودی عرب کے ساتھ منایا جائے. ہم آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور سائنس کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہمارے علماء اور دیگر مسلک سے منسلک لوگ جو اتھارٹیز ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس کو سائنٹیفکلی کر کے اور ایک یونینیمسلی ایک یونٹی کے طور کے اوپر عید کے چاند کو جو ہے وہ منائیں. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت عید آتی ہے تو ہم مسلمان ایک ہی عید منائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک اور 2 عید منا رہے ہوں اور اس بات پہ لڑ رہے ہوں کہ آج چاند نظر آیا ہے اور آج چاند نظر نہیں آ رہا. دنیا چاند پر پہنچ گئی، خلا میں پہنچ گئی، مریخ پر پہنچ گئی. مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان بھی ایک ہی عید منائیں، ایسا نہ ہو کہ ٹورنٹو میں ایک عید ہو رہی ہو اور اگلے دن میسیساگا میں ہو رہی ہو.
वेलकम बैक टू सेकंड सेगमेंट। हमारे टोरंटो में ईद की सरगर्मियाँ और ईद का रवाज रमज़ान के साथ साथ बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ किया जाता है, और इस सिलसिले में हमने कुछ ख़वातीन हज़रात को मदऊ किया है जो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैं खुशामदीद कहती हूँ नजमा मलिक को, जो कम्युनिटी की बहुत सारी सरगर्मियों में बहुत भरपूर हिस्सा लेती हैं, बिज़नेस करती हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे नौजवान नस्ल के नुमाइंदा जनाब आर्यान हुसैन साहब, जो एक अरसे से पार्टियों, अफ्तार पार्टियों, सहर पार्टियों, इन सब में काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारे इस जानिब मौजूद हैं अज़ीम रिजवी साहब, रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, उसके साथ साथ कम्युनिटी लीडरशिप में बहुत नुमायाँ हैं। उनके साथ साथ हमारे इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, जो मिसिसागा की डाइवर्सिटी कमेटी के अंदर चेयर होल्ड करते हैं, बहुत फ़ाल हैं, लिखने से लेके डिस्कशंस तक हर चीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप सबको खुश आमदीद। पहले तो हम मेरा ख्याल है शुरू करते हैं ईद के हवाले से ही, कि आप सब लोग बारी बारी हमारे नाजरीन को बताइए कि आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं, कौन किस तरह क्या करता है, शीरकुर में चलते हैं, नमाजें चलती हैं, कैसे होता है? आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नमाज़ होती है, फिर उसके बाद जो है आपकी फैमिली, क्योंकि यहाँ तो आपकी फ्रेंड्स की एक अलग फैमिली बन जाती है कम्युनिटी के, आपके सबसे पहले फर्स्ट डे तो मॉर्निंग आप अपनी जो आपकी फैमिली है उसके साथ मनाते हैं, एंड देन फिर शाम को भी आपको पता है कहीं ना कहीं डिनर और पार्टीज़ वगैरह में। एज़ फॉर द ईद तो वही जैसे इन्होंने फरमाया कि सुबह नमाज से शुरू होती है ईद, फिर एक आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली है जो घर पे वापस जाके सबसे मिलना जुलना होता है, फिर वहाँ से वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, आपकी नेबरहुड हो गया, मोहल्ले वाले, आपके फ्रेंड्स, आपकी फेसबुक फैमिली, सोशल मीडिया फैमिली, और इसी तरह बस वो पूरा दिन जो है ना खानों में आते जाते घूमने फिरने में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाता है। तो अब आपकी तरफ आते हैं, रिजवी साहब आपसे शुरू करूँगी। जैसे आपने सुना कि पहले तो नमाज का एहतमाम जो है सबसे ज़रूरी भी है, इसका हिस्सा भी है फेस्टिविटी के अलावा, हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, और उसका एक हिस्सा ये भी है कि आप सोशली जाके, जो कि हमारी इबादत में भी सबसे बढ़ के चीज़ है कि एज ए कम्युनिटी यू नॉट ओनली अपने आप को आप खुशी में अपने घराने में तक महदूद रखें, बल्कि अपने मोहल्ले और अपनी पूरे शहर के अंदर ईदगाह के अंदर जाके, तो हमारे शहर में स्पेशली मिल्टन के अंदर हज़ारों की तादाद में मजमा होता है ईदगाह में, हम जाके नमाज़ पढ़ते हैं ओपन स्पेस में, और वहाँ पर बच्चों को भी ले जाते हैं। ईद तो बच्चों की होती है, और वहाँ पर हर चीज़ फिर उसमें कोशिश होती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जिससे उनको एहसास हो कि हम परदेश में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर जो कल्चर हमने देखा है, और उसमें एक अपना खुशी थी, अपने आप झूले देखते हैं, आप गुब्बारे देखते हैं, तो कोशिश होती है ऐसा एहतमाम किया जाए, और उसमें हम हिस्सा भी डालते हैं। और फिर आके घर में ओबियसली पहली चीज़ ये होती है दोस्तों से, अब आपसे जो हम मिल लिया वहाँ पर ईदगाह में, लेकिन उसके बाद अपने घर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक ओपन हाउस का एहतमाम किया जाए, क्योंकि उसमें यह है कि हर बंदे की अपनी और हर फैमिली की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, उन्होंने अपने घरों में भी एहतमाम किया होता है, दूसरों के घरों में भी जाना होता है, तो कोई भी किसी वक्त जो है 12 से 6 बजे तक का टाइम हमने रखा होता है कि कोई भी किस वक्त भी कोई दोस्त अहबाब, हमारे मोहल्लेदार, उन सबको हम इनवाइट करते हैं कि आप अपने घर में आएँ, और ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि जो एक्सटेंडेड कम्युनिटी है उनको भी ये वेलकम हम करते हैं और इन्विटेशंस भेजते हैं अपने मोहल्ले में कि आके देखें हमारा कल्चर और हमारी फेस्टिविटीज़ कैसे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट ओपन हाउस का। दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन एक्चुअली, दिस इज़ हाउ वी लर्न थिंग्स एंड देन वी इनहैंस एंड एवोल्यूट आवर कल्चर। ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट हमारा स्पेशली ईद और किसी भी त्यौहार को मनाने का बहुत यहाँ से वेरी कैनेडियन टाइप ऑफ अ थिंग विच आई रियली लाइक। तो अब इरफान मलिक साहब के साथ आते हैं, क्या खबरें हैं और क्या कहते हैं आप, क्या राय है? देखें जी, वो नमाज तो ज़ाहिर है शुरू होती है, उसके बाद फिर मैं तो जो करता हूँ, मैं तो एक दो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे मेरे, उनको हाज़िरी देता हूँ, कुछ और जो सीनियर किस्म के लोग हैं उनको हाज़िरी देता हूँ, और एक काम जो बड़ा एक मुनफरिद सा हम करते हैं, जैसा रिजवी भाई ने ओपन हाउस का कहा कि जिस कंपाउंड में मैं रहता हूँ तकरीबन 200 फैमिलीज़ हैं और 3-4 मुसलमान फैमिलीज़ हैं, तो हम शाम को सब मिल के 6-7 बजे स्वीट्स हुई या सेवियाँ हुई या इस तरह की चीज़ें जो सबको बांटते हैं, और उनको अपने हमसायों को जो कि हर मज़हब, हर रंग, हर नस्ल से हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि भाई ईद का ये त्यौहार है एंड इट्स ए फेस्टिवल ऑफ इंटीग्रेशन, और उससे काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह रिजवी भाई ओपन हाउस करते हैं, बाकी सब भी करते होंगे, तो हमें
کینیڈینس کو، مین اسٹریم کینیڈینس کو عید کی امپورٹنس اور اہمیت بتانی چاہیے اور ان کو اس خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. عید بچوں کی ہے تو عید بازار بھی بہت اب ہماری یہاں کا ایک بہت بڑا کلچرل ایسپیکٹ ہو گئے ہیں, اتنی دور رہ کے محسوس نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا ہمارے عید بازار جو ہیں وہ ہمیں وہ فیلنگ دیتے ہیں, وہ ہمیں نرچر کرتے ہیں ایموشنلی ان سب چیزوں کے متعلق جو ہم مس کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی کرتے ہیں اور بڑی ضرورت ہے ان کی. اگر آپ آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے چلے جائیں تو وی نیور یوز ٹو ہیو دیز تھنگس, اور اب تو ماشاءاللہ 12 دن کے ہوتے ہیں اور مطلب ہر بینکٹ ہال آپ مطلب از بکڈ اور ہر سٹی کا اپنا ہوتا ہے. تو آئی پرسنلی لو دیم, اور میری تو کوشش ہے کہ جتنے بھی آرگنائزرز باہر آ کے اس طرح کا کام کر سکیں, کیونکہ یہ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں بغیر اپوائنٹمنٹ کے. یہاں تو لائف اتنی بزی ہے اور اکثر لوگ ہمارے مائنڈ سے سلپ بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتے نہیں کرتے, کیونکہ ہماری لائف 9 to 5 اتنی ہو گئی ہے ادھر. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اور اسپیشلی بچوں کے لیے, کیونکہ جیسے ایک پہلی جنریشن جو آئی ہے وہ یہ اچھا ٹائم پاکستان میں دیکھ کے آ گئی ہے, اور پھر ایک یہاں پہ پوری جنریشن ہے کینیڈا میں جو کہ آئی وڈ سے کہ مائی جنریشن یا مجھ سے تھوڑی پہلے کی جنریشن جس نے یہ سب کچھ مس کر دیا ہے, جو کہ یہاں پہ ارلی 80s کے اندر یا ارلی 90s کے جو لوگ بچے یہاں پر ہیں وہ یہ عید میلے, یہ عید کی خوشیاں, یہ تہوار وہ کچھ بھی انجوائے نہیں کرتے, کیونکہ ہماری اتنی اکثریت ہی نہیں تھی اور ہم بیک ہوم بھی نہیں تھے. تو اب یہ دوبارہ سے جو mid 90s میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, تو یہ تو ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. عرفان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نئے ہیں میلے؟ میری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ میلے پہلے کم تعداد میں کوئی اکا دکا ہوتے تھے, لیکن کلچرلی ہمیشہ سے ان کی رجسٹریشن رہی ہے. اب کمیونٹی کے بڑھنے کے ساتھ ضرورت بھی بڑھ گئی ہے, کیونکہ کمیونٹی ویسی ہی ہوملی فیلنگز رکھتی ہے اب یہاں پہ رہ کے آزادی کے ساتھ. میرا خیال ہے نارتھ امریکہ میں سب سے خوش قسمت ہم لوگ ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ سادی جی, میرا تھوڑا سا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جی آپ نے بھی کہا کہ عید میلے بہت ہو گئے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے, جب ہم بھی آئے اس وقت بھی عید میلے اکا دکا ہوتا ہے. کمیونٹی چھوٹی تھی 90s کے بعد, چونکہ ایک پاکستانی کمیونٹی کا انفلکس ہوا, بہت سارے لوگ آئے, اب ضرورت بھی بڑھ گئی ہے. لیکن میری ایک چھوٹی سی آبزرویشن ہے کہ یہ جو عید میلے ہیں یا چاند رات کو جو میلے ہوتے ہیں, اس میں کوئی تھوڑا سا کمرشل رنگ زیادہ آ گیا ہے. پتہ نہیں, میں شاید آئی ایم سوری, مارکیٹنگ کی ہماری این جی بھی بیٹھی ہیں, یہ زیادہ بات کریں گے. ابھی خواتین کے تو کپڑوں کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا کمرشل آ گیا ہے. اگر اس کو تھوڑا سا ہم اوپن کریں اور جو بھی اسٹال وہاں لگاتے ہیں, جو ارینج کرتے ہیں, اگر وہ دوسری کمیونٹیز کو بھی اٹریکٹ کریں, اپنی کمیونٹی کے لوگوں, کیونکہ لوگ بعض دفعہ میلوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ شاید وہاں انہیں کوئی چیز خریدنی نہ پڑ جائے, یا اگر وہ بغیر خریدے آ جائیں گے تو شاید لوگ برا مانیں. تو یہ کنسیپٹ تھوڑا سا کمرشل کا دور کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات میں ایک باری آپ کے پروگرام میں نے کہی تھی کہ 14 اگست والا دن جو ہے اس کو بھی ٹوٹلی کمرشلائز کر دیا گیا ہے. سو مطلب یہ تہوار ایسے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, ان کو کوئی سویٹس دی جائیں یا ان کو کوئی سیویاں, کھیر یا اس طرح کی چیزیں جو ٹیسٹ کرائی جائیں, ٹیسٹر ہوں, تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. آپ کی طرف آؤں گی نجمہ, آپ مارکیٹنگ کرتی ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے کہ شاید کمیونٹی, بڑی ساری کمیونٹیز اب انوالو ہو گئی ہیں, اور عرفان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی, کمرشل ایسپیکٹ بہت اہم ہے. تو آپ مارکیٹنگ بھی کرتی ہیں, کیا آپ کی رائے ہے؟ میں اس رائے میں اتفاق کروں گی عرفان بھائی سے کہ تھوڑا کمرشلائز ہو گیا, کیونکہ اب دیکھیں میلہ جو لگ رہا ہے اٹس گڈ تھنگ کہ آپ جا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہماری اگر ثقافت دیکھی جائے تو وہ نظر نہیں آتی. جو ایک اسٹیج جو بنایا جاتا ہے, تو میرے خیال کہ آپ کرو لائک شاپنگ کے ساتھ ساتھ جب ہماری جو نیو جنریشن ہے وہاں وہ جائیں, تو وہاں پہ ان کو تھوڑی سی ثقافت جو عید وہاں پہ کی جاتی ہے, جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جو میلے ہوتے تھے اس ٹائم, تو وہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ دوسری کمیونٹی آئے, وہ اٹریکٹ ہو گیا. اور سیکنڈ تھوڑی سی ثقافت جو اب جیسے رمضان تھا, رمضان میں پھر وہاں پہ آپ کو تھوڑے سی جو نعت ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں, یا آپ کوئی بھی ڈفرینٹ کوئی چیز آپ کر سکتے ہیں, کوئی ڈرامہ تھوڑا سا آپ رکھ سکتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے, تاکہ لوگ دوسری کمیونٹی کے لوگ آ کے ہیں, کیونکہ رمضان صرف پاکستانیوں کا نہیں اور بھی مسلمان ہیں, تو وہ مسلمان بھی وہاں آ سکتے ہیں. تو ان کو بھی آپ یہ یعنی کہ ایک کنسیپٹ ہے پاکستانی میلہ تو صرف پاکستانی ہے وہاں پہ, یہ تھوڑا سا, کیونکہ یہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے, آپ یہاں پہ صرف ایک پاکستانی کو لے کے نہیں چل سکتے. تو آپ جب مارکیٹنگ بھی کریں, پروموشنز بھی کریں, اسٹال بھی سیل کریں, تو سب کو ٹارگیٹ کریں. ہاں اگر ایک عید کے لیے ہے تو مسلمان بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر یعنی کہ آپ انڈین دیکھ لیں, آپ ڈفرینٹ چائنیز دیکھ لیں,
تو ان سب کو آپ ٹارگیٹ کریں, میرا یہ ہے. رضی صاحب, آپ بچوں کو لے کر جاتے ہیں عید بازار میں؟ کبھی بچوں نے فرمائش کی ہو, بیگم نے فرمائش کی ہو؟ بیگم تو ضرور کرتی ہوں گی, آئی ایم شیور وہ ضرور کہتی ہوں گی کہ مجھے جانا ہے, کچھ لینا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں لے کے جاتی ہیں پوچھے تو اس میں ڈیفینیٹلی جی, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا لیٹ 90s اور بلکہ ارلی 2000s میں میرے خیال جس طرح سے ہماری پاپولیشن یہاں بڑھی ہے, اور اس کے فائدے ہیں, کیونکہ یقین کیجئے کہ مجھے سب سے پہلے جو میں مس کرتا تھا اپنا کلچر مس کرتا تھا, اور اس میں کلچر میں سب سے بڑی چیز ہے نا فوڈ. سو آئی مین بین آل اوور پاکستان, لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی اور ساری جگہوں میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا بہت بڑا حصہ جو ہے جی بالکل اس میں, اور یہ چیزیں جو تھیں یہاں پر اب ہمارے پاس چوائسیز ہیں ماشاءاللہ, میلوں کے اندر بھی جانے کی, کپڑوں کی خریداری اور باقی چیزیں, اوبیسلی کھانے پینے کا سلسلہ بھی. لیکن ایک چیز وہ جو ماحول ہوتا ہے, آئی ایگری ود یو کہ کمرشل ہے زیادہ, اس کا میرے خیال ہے پارٹ آف دا ایولیوشنری پروسیس. تو اس سے کچھ چیزیں چھن بھی جائیں گی, کچھ اس میں آگے ہی میرے خیال ہے پروگریس ہوگی, لیکن وی آر انٹو دیٹ فیز. تو انشاءاللہ امیدیں باہر ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز میں ہم آگے لے کے چلیں گے, اس چیز کو مل کے چلیں گے انشاءاللہ. دوسری کمیونٹی کو بھی لے کے آئیں گے, نہ صرف اپنے مسلمانوں کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی, کیونکہ آئی تھنک کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو برج ہے اس وقت وہ کلچر ہے. اور کینیڈا کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو انکلوسیونیس کی طرف لے کے جانا ہے, ڈائیورسٹی از گڈ بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو موو ٹورڈز انکلوسیونیس ناؤ. تو اس کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو کلچر کا پلیٹ فارم ہے, اور اس میں یہ ہے کہ عید ایک بہت بڑا آئی تھنک ایک تہوار ہے ہمارا, اور اس کا مقصد اور اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ جب آپ میلوں میں آئیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی لائیں, اپنے دوستوں احباب کو بھی لے کے آئیں, اور ان کو اس چیز میں انٹروڈیوس کروائیں. ایک چیز جو پاکستان میں ہم نے دیکھتے تھے, یا آپ نے شاید سب لوگ شیئر بھی کریں گے, کہ آؤٹ ڈورس کا میلوں کا کانسیپٹ. اب جو ہمارا یہ جو بینکویٹ ہالس میں چیزیں ہو گئی ہیں, اس میں اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کمرشل آسپیکٹ زیادہ آتا ہے, خرچہ بھی ظاہر ہے اس میں, اور ان چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ آؤٹ ڈورس کا تھوڑا سا جو کانسیپٹ ہے, اگر اس کو لے کے آئیں اسپیشلی عید کے دن, اس سے پہلے شاید اس چیز کو مشکل سے آپ دیکھتے ہیں, وہاں مہندی لگانے کا سلسلہ, لیکن اس میں تو پھر بہت زیادہ سیکیورٹی کے یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز, یہ بہت مجھے لگتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہم اگر دیکھیں کہ دنیا کے بیسٹ ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں ہمیں اتنی کوئی فیسلٹیز ہیں کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں باہر رہ رہی ہوں, مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی, میرے کھانے سے لے کے پہناوے سے لے کے ان سب سے فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ ہر پاکستان کی میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو یہاں نہ ملتی. لیکن اسٹرپ مال کے کانسیپٹ سے ہم لے کے چل سکتے ہیں اس کو, کہ کچھ عرصے کے لیے وہ جیسے فلی مارکیٹس کا وہ ہوتا ہے نا اوپن, کوئی جو دو چیزیں نا, ایک تو میں اسی بات پہ آنا چاہوں گا جو کمرشل پوائنٹ آف ویو ہے, تو وہ کمرشل ہونا ضروری ہو گیا, جیسے عظیم بھائی کہہ رہے ہیں, کیونکہ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو انڈور دا کاسٹ سم ویئر. اور جو مطلب جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ پہلے جو فیسٹیولز ہوتے تھے وہ کلچر اسپرٹ میں ہوتے تھے, کیونکہ پہلے یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی, تو وہ کلچر سے اب وہ کمرشل میں آ گئے. لیکن ایز اے کیس این ایولیوشن, اب وہ جو کمرشل ہے اب وہ آہستہ آہستہ دوبارہ کلچر کی طرف جانا شروع ہو جائے, کیونکہ لوگ اس کو مس کرنا شروع کر دیں گے کہ وی آر مسنگ دیٹ ایسپیکٹ. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کمرشل نہیں کریں گے تو ہو ول بیئر دا ایکسپینس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. لائک آئی ڈونٹ ڈو عید میلہ, سو میرا تو خیر کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آئی ڈو دا ایونٹس, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا دیر از اے ہیوی کاسٹ ٹو اٹ. اور آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں کہ جی وی وانٹ یو ٹو ٹیک پارٹ آن اٹ, دے وانٹ سم سارٹ آف اے کٹ ان اٹ. سحری کی طرف آتے ہیں واپس, آپ پائنیئرز ہیں سحری کی پارٹیز کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلوانے کے لیے. بڑا شور تھا کہ آریان نے سحر اور افطار کیا ہے, تو یہ کیا یہ سب ان پارٹیوں کا سلسلہ اور اس خیال کا آپ کو کیسے انیشیٹو لیا؟ بس وہ انیشیٹو اس لیے تھا کہ وانٹڈ ٹو ڈو اے کمیونٹی ایونٹ جس میں ہمارے ساری کمیونٹی مل کے کچھ کرے. تو یہ کمیونٹی جیسے ہم کارپوریشن میں جو ہے ٹیم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا ٹیم ڈیولپنگ پروجیکٹ کرتے ہیں, تو ایسا یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے یہ. اور سحری پہلے ہم نے افطار کا کیا تھا, تو ایک چھوٹا سا افطار ہم نے اس سے پہلے کیا تھا, اور روزے میں حشر اتنا ہوا تھا کہ جب تک ہم پہنچ نہیں سکے کچھ کوکنگ کریں. تو پھر ایک چینج ہوا کہ ہم چلیں جی پاکستان کی روایت کو رکھیں اور سحری کی انوائٹ کریں. اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو کوکنگ وہیں کرتے ہیں, حلوہ پوری سب آتے ہیں, اور پوری کمیونٹی آ کے خود کوکنگ کرتی ہے. تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اگر کچھ پرانی ناراضگیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں کہ ساتھ مل کے کام کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو کھلا پلا دیتے ہیں, اور ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ جو ہم عید والے دن کے لیے جو ہمارے لیس پریویلیج بچے یہاں پر موجود ہیں, اور وہ مطلب لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ کینیڈا میں ہے, لیکن ہر ملک کی جگہ یہاں پہ بھی اپنی پاورٹی کا فیئر شیئر ہے, اور بہت سارے اس میں مسلمان بچے بھی شامل ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سحری کے اندر ہم ٹوائے ڈرائیو کریں. پچھلے سال الحمدللہ تقریباً 800 سے اوپر ٹوائز ہم نے جمع کیے تھے پوری کمیونٹی نے مل کے ایک ساتھ. تو اس دفعہ بھی امید ہے کہ کچھ اسی ریشو کے اندر 800,000 کے قریب ہم ٹوائز جمع کریں گے. اور پھر جو ہمارے بچے رجسٹرڈ ہیں پورے GTA کے اندر,
وہ ہم ان کو دے کے آئیں گے بچوں تاکہ وہ کی عید منا سکیں. عیدی کی بھی تیاری ہے ساتھ ساتھ, Absolutely. یعنی پورے کلچر کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اور ایک دیکھیں ہم خوبصورت یہاں پہ شکل جو کے ہے نا اندر. اپنے جب when we talk and we say we are Canadians, we are definitely Canadians, but at the same time یہاں کی جو diverse environment ہے, we are only connected by roots. یہاں جو ہم 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, we are just connected by roots. اس میں Not just because of the local soil. سادی جی تھوڑا بڑی سا ضرورت کروں گا کہ یہ I admire this young man like my son. تو انہوں نے جب یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تو پہلی جو میٹنگ تھی اس میں میں بھی تھا, اور پھر حلوہ بھی میں نے پکایا اور اس باری پھر پکاؤں گا. بہت زبردست حلوہ. لیکن یہ ایک بات جو ایڈمائر کرنے والی ہے کہ اس بچے نے کمیونٹی لیول پہ کیا, پالیٹکس سے اوپر آ کے, اور وہاں بہت سارے بندے تھے, اور ارین آپ کو یاد ہوگا کہ مین اسٹریم کینیڈینز بھی تھے بہت سارے. اٹ واز ویری مطلب ہمیں بڑا ایک عجیب لگا کہ وہ لوگ کہاں سے آ گئے, بٹ دے کیم دیئر. انہوں نے حلوہ بھی کھایا, پوری کئی بار لوگوں نے پہلی بار ہی کھائی. سو اٹس اے ٹریڈیشن, اور انشاءاللہ اس باری بھی کامیاب. اور بہت ساری ایسی خواتین نے بھی پوریاں بنائی جنہوں نے کبھی گھر میں کچن نہیں دیکھا تھا, تو اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا کوکنگ سیشن بھی ہو اور گیا. یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہوتی ہے ساری, یہ سب کمیونٹی والے خود کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان بھی گھروں سے لے کے آتے ہیں. جی اچھا جی, ہاں جی, وہ گھر سے بیلن بھی گھر سے لے کے آتے ہیں, کرسیاں بھی گھر سے آتی ہیں. تو دس از اے پیور کمیونٹی ایونٹ. اس ابو اینی پولیٹکس, اینی لیڈرشپ, کچھ نہیں. ہم سب سارے مل کے اس کو کرتے ہیں, اور جو لے کے آ سکتا ہے وہ لے کے آتا ہے وہاں پہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت ساری افطار پارٹیاں ہوئیں, اور اسی سلسلے میں ایک افطار پارٹی کا حال دیکھتے ہیں. اس وقت ہم ایک افطار ڈنر پر موجود ہیں جو کہ الکتاب مشن اور کمیونٹی کی ایک انتہائی جانی پہچانی شخصیت حفظہ موسیٰ نے ارینج کیا ہے. اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ملٹی فیتھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ ایک ساتھ افطار کر کے ہم کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ڈیولپ کر سکتے ہیں. It's my honor to say Ramadan Mubarak to all those in the Muslim community that are sharing the iftar dinner tonight and who are practicing Muslims and they are in the middle of their Ramadan. Oh yes, Eid al-Fitr is coming very June 25th. I think June 25th thereabout. So we will be celebrating Eid and we'll say Eid Mubarak at that time. But now we're Ramadan Mubarak. Thank you. Thank you. Thank you so much Halima for coming اور آج آپ اس کا پارٹ بنے افطار کا. What we wanted to convey کہ یہ جو ہم کینیڈا we talk about diversity, inclusiveness, تو اب اتنی ہم لوگوں کی کمیونٹی, جتنی کمیونٹیز ہیں اتنی ہم لوگوں نے ایفرٹ کرنا اسٹارٹ کر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانیں. So it was an initiative from all of us, from all the Muslim community to invite people from other communities so they can come and see and experience کہ ہم کیسے رمضان کا فاسٹ کرتے ہیں and what the true essence of Ramadan is. I'm glad to be here with the community. As you know, Mississauga, with the multi-diversity nature of Mississauga, we enjoy celebrating almost all year round. With Indians, with Pakistanis, with Egyptians, with Muslims, with Arabs, Chinese. Like that's actually very inspiring and very good for Canada and make us all one muwazik. First and foremost, I'd like to tell all the viewers Ramadan Mubarak. And it's always exciting to celebrate during the holy month of Ramadan. But at the same time, we should never lose sight of the fact that we live in the greatest country in the world, in Canada, where we can peacefully pray, and freedom of religion and freedom of association is so well respected and ingrained in our Canadian Charter of Rights and Freedoms. And that's why I'm so proud to celebrate the holy month of Ramadan with my Muslim brothers and sisters, because no matter where you come from, no matter what you believe in Canada, Canada always has a place for you. And that's why every Ramadan we celebrate with our community, we get to go to mosque, and they welcome us with open arms. میں تو سب سے پہلے تو یہ شکریہ ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے آج ہمیں مزید موقع دیا ہے رمضان کی ایک اور خوبصورت شام کو ایک ساتھ گزارنے کا. اور یہ اس میں خوبصورتی اس لیے بڑھ گئی کہ آج بہت سارے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ ساتھ یہاں ہمارے آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ افطار کیا. تو یہ ایک میسیج تھا, یونیورسل میسیج آف ہیومینٹی, کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں, یعنی ہم جو ٹریڈیشن ہماری ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کہتے ہیں نا یو بریک دا بریڈ ٹوگیدر, تو وہ جو باؤنڈ ہے آپ کا جو ہیومینٹی کا جو کریٹ ہوتا ہے, دیٹس پرائز لیس. ایک انیشیٹو ہے انٹرفیتھ افطار کا, اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اپنی اپنی کمیونٹیز کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی مضبوط قدم ہے ٹورڈز ملٹی کلچرلزم, کہ سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کیا, کینیڈینز کو اکٹھا کیا, مختلف ریلیجنس کے لوگ آئے. تو دس از واٹ کینیڈا از آل اباؤٹ.
its diversity and inclusive diversity. I think this is our chance to show them our culture and our religion, that how peaceful we are, and also show some of the जैसे रोज़ा है उसकी कोई फजीलत हैं कि किस तरह एक सारा दिन हम भूखा रह के किसी मुफलिस को, किसी गरीब या किसी भूखे की दर्द को महसूस करते हैं. I think this message needs to convey to the other communities as well. और इसी वजह से जब हम देखते हैं कि दूसरी communities को यहाँ पे देखते हैं और वो बहुत, आपने मेयर को सुना, मेयर बानी खरावी को, and she appreciated a lot and she understood the reasoning behind the roza, and that is, I think, fantastic to see that. वेलकम बैक. सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां तोड़ा. अफ्तार पार्टियां, सहर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम कल्चर एवोल्यूशन की बात कर रहे थे. तो अब ये हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी का बल्कि हमारी बड़ी पिक्चर में चले जाएं तो उसमें भी रिकग्निशन है. आप सबकी इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, क्या राय है, क्या टेक है? जी भाई, इसमें दो चीज़ें. एक तो ये है कि हमें स्पिरिट को मद्देनज़र रखना चाहिए. डेफिनेटली पॉलिटिक्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीसेस जो है, आई थिंक वी गॉट टू थिंक इट बियॉन्ड. इट्स अ कम्युनिटी एंड कल्चरल इनिशिएटिव, दैट्स हाउ वी शुड सी इट. और उसमें दूसरे लोगों को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को स्पेशली बुलाना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री, हमारे मुल्क के अंदर, जैसे आपने कहा, इट्स द बेस्ट कंट्री एंड आई टोटली एंडोर्स इट. आई मीन वी लिव्ड इन एंड आई मीन ऑल ऑफ अस बीन इन डिफरेंट प्लेसेस, कि जितनी एक्सेप्टेंस यहाँ पर है मजहबी हवाले से या कल्चर हवाले से कहीं और किसी मुल्क में नहीं है. तो जब ऐसा माहौल है तो आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि अगर हम अपने ही लोगों को और अपनी रूट से, जैसे आर्यन ने बताया कि कनेक्टेड लोगों को ही सिर बुलाएं, उससे आगे हमें आगे बढ़ना है. चाहे वो ईद हो, चाहे इफ्तारी हो, चाहे सहरी हो, यू हैव टू ब्रिंग योर कम्युनिटी टुगेदर और दूसरे लोगों को भी साथ अंदर लेते हैं. नजमा, आपका काम कैसे बढ़ जाता है? आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं और आप करती हैं, तो क्या ये सहरियाँ, अफ्तारियाँ, ये भी इवेंट मैनेजमेंट में आते हैं? इवेंट मैनेजमेंट में कुछ हैं जो लाइक जो पर्सनली जिन्होंने, कुछ इवेंट्स जब आपके वैसे जब होते तो प्रोफेशनली होते हैं, लेकिन अफ्तारियों में ये होता है कि सिंगल पर्सन जो वो अपनी अरेंज करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, तो उसमें फिर मेरा काम डबल हो जाता है कि आपको पता है तो आप सारा कर दें. तो इसलिए रमज़ान काफ़ी बिजी रहा है. एक तो अफ्तारी अटेंड करना और फिर मैनेज भी करना, और फिर कुछ जो कम्युनिटी के इवेंट्स हैं, जैसे लाइक अभी इंशाल्लाह सहरी होने वाली है, अभी एक सहरी हुई है, तो उनकी प्रमोशन करना तो काफ़ी काम था. तो आप में से कौन कौन ईद के लिए कपड़े खरीदने जाता है और कितनी खुशी के साथ जाता है, और ईदियाँ कैसे होती हैं? जरा मुझे पाकिस्तान से आ जाते हैं कपड़े, आपके तो वहाँ तक जाने अच्छा। की नौबत ही नहीं आती है. लेकिन बच्चों की जो है ना, वो पहले रमजान से ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है और वो ईद के बाद भी चलती रहती है. अच्छा, क्योंकि और मैं तो शॉपिंग यहीं से करती हूँ क्योंकि कपड़े और फिटिंग के लिए आपको फिर यहीं से करनी है. चूड़ियाँ, मुझे भी याद है कि आज से 16-17 साल पहले मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती थी. मैं किसी बाजार के बाहर जाके चांद रात में मेहंदी जरूर लगवाया करती थी, और फिर मैं अपने बच्चों के सारे फ्रेंड्स को बुला के हिना पार्टी किया करती थी. तो आई डोंट नो आप लोग. ईद बताऊं, वैसे मेहंदी और चूड़ियों के बगैर लगती नहीं. अगर चांद रात को अगर आप मेहंदी लगाएं, क्योंकि वहाँ यहाँ, लेकिन अब ये कि मेले यहाँ पे हो गए, तो मैंने देखा है कि अदर जो कम्युनिटी है वो भी सब ग्रुप बना के जाते हैं और चांद रात को मेहंदी लगा के आते हैं. तो इस बहुत सारे, अब तो अपने घर में इंडोर पार्टीज होती हैं जो वो मेहंदी की पार्टीज हैं, तो इट्स वेरी लुक नाइस. तो आप लोगों को ईद मिलती भी है या देते ही हैं बस? मुझे तो मिलती होती थी, लेकिन अब मैं देता भी हूँ. ज़ाहिर है वो तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. और ईद का जो अगर ईद ही ना दें तो फिर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा महसूस करते हैं, तो वी हैव टू पे मे बी $20, मे बी $50. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईद. आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल जी, बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ईद ही है और हमारे कल्चर का भी हिस्सा है. हमने बहुत लिए, तो आई थिंक वी हैव टू पे इट फॉरवर्ड नाउ. तो एक ब्रेक लेते हैं. इस ब्रेक में हम आपको चांद रात की सरगर्मियां कुछ चांद बाजारों के हवाले से दिखाते हैं. ईद की तैयारियां हैं, हर तरफ लोग हम देख सकते हैं कि किस कदर शौक से ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं. अहमद इंशाल्लाह जाफरी की बहुत द थीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की यही काविश है
آج رنگ لا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا عید فیسٹیول جو 11 دن پہ مشتمل ہے کینیڈا میں ہو رہا ہے، اور کینیڈا سے یہ تمام دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اب جیو کے تھرو، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست سیلیبریشن اور بہت ان گنت لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں. Bengals included in your Eid preparation? Yes, 100%. Bengals are our top priority. By profession, I'm a doctor though, lekin filhal, this is all that I'm doing right now. تو رسپانس کیسی آتی ہے، اور پھر آپ یہاں پہ روزے بھی رکھ رہی ہیں، یہ بھی کر رہی ہیں سارا کچھ، تو بہت مشکل نہیں ہو جاتا؟ At times, but alhamdulillah, it's going fine. People are coming in and it's really fun, and yeah, we're having a blast. دیکھیے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس ایونٹ میں ہم بڑی باقاعدگی سے گزشتہ 7 سال سے شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ایک ریگولر بزنس ہے جو کہ ہم جب سے کینیڈا میں آئے 17 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کے لیے یہ ایک بیچاروں کے لیے ایک اچھا انٹرٹینمنٹ ہے جو کہ اپنے ملک سے باہر ہے. تو بچے عیدی لیتے ہیں؟ بچے بڑے ہو گئے لیتے ہیں. We are so fortunate to have this event every year by Ahmed and Shaila. It gives us the opportunity to display our designs and, you know, to promote our business plus sell our stuff here. And for each celebration, it's a very lucky affair for all of us. کل سے آپ یقین کریں since the doors have opened, ماشاءاللہ سے اتنا کراؤڈ، اور کل رات کو تو پبلک جا ہی نہیں رہی تھی گھر پہ. 12 بجے سے لے کے 12:45 بجے تک تو سیکیورٹی والے بیچارے ہر کسی کے پیچھے گھومتے رہی، جی بند ہو گیا 12 بجے، بند ہو گیا 12 بجے، تو 1:15 بجے ہم لوگ یہاں سے نکلے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں پہ ٹورانٹو کے بیچ میں، اور پردیس میں یہی مواقع ہوتے ہیں. چاند رات کی تیاریاں بھی ہیں، عید کی اینٹیسپیشن بھی ہے، تو کیا سوچتی ہیں کہ کیا اس کے اندر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آئی تھاٹ کہ جو چاند عید سے پہلے جو انسان کی وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بائنگ عید کی شاپنگ از ویری امپورٹنٹ. عید کی تیاریاں، پاکستان کا میچ جیت جانے کی خوشی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا خوبصورت بازار اور اس کی گہما گہمی، لوگوں کا آنا جانا. بچوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے خوش ہیں. اور یہ گھر جس کو ہم نے آ کے بسایا ہے، یہ کینیڈا، یہاں پہ پاکستانی کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے تمام تہواروں اور اپنے تمام مذہبی اور کلچرل ایکسپیرینس کے ساتھ رہتے ہیں. حلیمہ سعدیہ، جیو ٹی وی. ویلکم بیک. چاند رات کی بات تو ہو گئی، تو آج ہم چاند رات کا پلان بھی سن لیتے ہیں آپ سب سے. آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، کیا کرنے کی تیاری ہے، اور کس طرح عید کے اوپر کیا پکنا ہے؟ مینیو تو وہ رات کو ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن تیاری تو رات کو ہوگی، لیکن چاند رات سب سے پہلے مجھے میلے جانا ہے. شاپنگ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی چاند رات جو ڈریس خریدنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ میں خیال سے پورے رمضان خریدو تب بھی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ میلے جائیں گے، اور فرینڈس کو ساتھ لے کے جاؤں گی تاکہ وہ چوڑیاں اور مہندیاں جو واقعی چاند رات کو جو عید کا مزہ پاکستان میں چاند رات کا ہوتا تو وہ یہاں انجوائے کر سکیں. آریان، آپ نے مہندی وغیرہ لگوانی؟ نہیں جی، میں نے نہیں لگوانی، لیکن میری بیٹی لگا دے گی، مجھے پتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اس کا جب وہ بیٹھتی ہے، 4 سال کی بیٹی ہے ماشاءاللہ. تو میری تو جو اصل ایک عید کی جو اصل ٹرانسفارمیشن میری لائف میں ہوئی نا، تو وہ میری بیٹی کے جب وہ بڑی ہوئی تھوڑی، کیونکہ وی ہیو آل دا بوائز ان دا ہاؤس. تو وہ ماشاءاللہ سے جب وہ لاسٹ ایئر سے ان کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو وہ شی از 4 ناؤ. تو وہ غرارے شرارے، مہندی، چوڑیاں، تو پھر اب وہ جو ہے نا ایک عید لگنا شروع ہو گئی ہے گھر پہ کہ ہاں جی عید ہے. ادروائز وین دیور دا بوائز نماز پڑھیں، گھر آئے، امی کو سلام کیا، پھر باہر نکل گئے، کھانا لگا ہوا ہے، مہمان آ گئے، چلے گئے. تو وہ بیٹی ہے، اس کو اب وہ عید پہ میلوں میں جانا ہے، ادھر جانا ہے. اینڈ شی از اونلی 4 اینڈ وہ کرتی نہیں ہے، لیکن میں اس کو پھر لے کے جاتا ہوں تو وہ اور انجوائے کرتی ہے. تو پھر خود اور دل چاہتا ہے کہ دے کے جائیں. تو چاند تقریباً میلوں میں اور اس کی شاپنگ میں، وہ ایک ہی چیز اس نے ہر میلے سے دوبارہ لینی ہوتی ہے. چاند رات لے کے شاپنگ اور کوکنگ. تو بیٹی کے لیے تو یہ لیکن جو بیٹی ہے شی لوز دوز تھنگز. اچھا، تو آپ لوگوں نے سوئیوں کی شیر خورما جو ہے اس کی فرمائشیں ہو گئی ہوئی ہیں، ریسیپیز ہو گئی ہوئی ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں ٹریڈیشنل ڈشز میرے گھر میں جو پکتی ہیں، جو تیار ہوتی ہیں رات کو، وہ ان میں سوئیاں ہیں، شامی کباب، شیرمال، اور اس طرح کی کھیر. اور یہ 4-5 ڈشز جو ہیں، یہ مٹھائی تو خیر بازار سے ہی لانی پڑتی ہے، مگر یہ صبح 9 بجے ٹیبل پہ لگ جاتی ہیں نماز پڑھنے کے بعد آ کے. تو یہ ٹریڈیشنل ڈشز جو ہیں یہ رات کو تیار ہو جاتی ہیں. پرسن ہو از دا ہیڈ آف دا ہاؤس شوڈ ناٹ ایٹ بفور
prayers. اور شیر خورما پڑا ہوتا تھا پیالی میں الگ سے کہ فادر آئیں گے تو کھائیں گے. کیا آپ نے کوئی ٹریڈیشن ایسی رکھی ہوئی ہے کچھ بالکل اس یہ طرح؟ ٹریڈیشن ہے جی. اور جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ملنے ملانے کے بعد پہلے آ کے سب سے شیر خورما کھانے کا جو ہے اہتمام بھی ہوتا ہے اور گھر پہ وہ لے کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہماری روایت ہے اور اس میں سویاں اور شیر خورما اور ان چیزوں کا اہتمام ڈیفینیٹلی رات کو کیا جاتا ہے. پھر اوبیسلی صبح سب سے آتے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں ایز اے فیملی اینڈ وی انٹرٹین ourselves. I think ویسے بھی یہ عید میٹھی عید ہوتی ہے کیونکہ ہماری دونوں عیدیں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں نا, نمکین عید اور میٹھی عید. اس لیے شیر خورما تو مسٹ ہے گھر گھر میں. اور مجھے سب سے اچھا اس کے اندر وہ جو چھوارے ڈالتے ہیں نا وہ بڑی مجھے مزے کے, وہ سوک سے ہو کے عجیب سے مزے کے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی. تو بچوں کے اندر کنیکٹیوٹی آپ محسوس کرتے ہیں ابھی بھی ہے, ان سب چیزوں کی کریونگ ہے؟ بالکل ہے جی. میرے نزدیک آئی تھنک کہ ہمارے بچے زیادہ سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. ہمیں صرف یہ ہے کہ ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اور آئی تھنک کہ وہ جب ہم جن روٹ سے آئے ہیں وہ دیکھتے بھی ہمیں بھی, ہمارا اہتمام بھی دیکھتے ہیں. اور اس میں بزرگوں کا جو ہے سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. آئی ایم فارچونیٹ کہ ہماری مدر ان لا ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ بھی کرتی ہیں اور ان کو دیکھ کے وہ اس طرف وہ تیاریاں بھی کرتے ہیں عید کی. اور وہ شروع سے ہی, ہماری بیٹی ہے سب سے بڑی, جیسے آریہ نے بتایا, بیٹیاں ماشاء اللہ اس معاملے میں جو ہے اور وہی ہے کہ میری بیگم کو بھی الٹیمیٹلی ابھی پچھلے دنوں ابھی وہ کل ہی فون کر رہی تھی کہ وہ ایک ان کو اس کو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک اس کا جو ہے کپڑے ہیں کوئی ابھی پہنچے نہیں ہیں. کہتے وہ میری شامت آنے والی اس کو نہیں پتا ابھی. تو سب سے پہلا ان کو یہ ڈر تھا کہ اب میرے کپڑے آئے نہ اس کے آ جائیں. تو ماشاءاللہ بچوں کے اندر یہ ایک قسم کی ہمارے لیے اسپرٹ بھی ہے جو کہ بڑا خوشی کا باعث ہے. آفیشلی اب عید پارٹیوں کا بھی چاند کی طرح, جیسے چاند کا بہت مسئلہ ہے اسی طرح عید پارٹیوں کا. تو عید کتنی دیر رہتی ہے ہمارے یہاں, کتنی دیر رہنی چاہیے اور کتنی دیر رہتی ہے؟ اصلاً تو میرے خیال سے 3 دن ہیں عید رہنے کے, لیکن 2-3 ہفتے تو نکل جاتے ہیں یہاں پہ. میرے خیال سے پورا منتھ نکل جاتا ہے کیونکہ وہ ایونٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ویکینڈس میں ایونٹس ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے پورا منتھ, 1 مہینہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ عید ہے. 1 مہینہ یعنی ہم عید ملن, پہلے ہم 1 مہینہ رمضان پارٹیز مناتے ہیں اور پھر 1 مہینہ, یہ 2 مہینے تو ہمارے اسی میں, پھر 1 مہینے کا بریک اور پھر دوسری عید آ جاتی ہے. یہ تو بیوٹی ہے یہ ٹورنٹو کی. اچھا چلتا ہے. اچھا یہ سارا خوشیاں جو ہونی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹورنٹو میں یہ چیز ہے کہ آپ جسٹ ہمارے تو اپنی ایک جو عید ہے, باقی جو دوسرے کے بھی جو ایونٹس ہوتے ہیں ہم ان کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں لگتا ہے پورے سال ہی ہم کوئی نہ کوئی اوکیزن ہم منا رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. ناظرین, آج کی ہماری گفتگو آپ نے سنی اور ہمارا شو جو ہے وہ عید اور چاند اور ان تمام باتوں کے ساتھ تھا. ان سب باتوں کے لیے آپ کا فیڈ بیک بہت اہم ہے. آپ ہمارے شو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس سلسلے میں ہمیں واٹس ایپ کیجئے یا پھر communitydebate.geo@gmail.com پر ہم سے رابطہ کیجئے. آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ.